14 फरवरी बरोज़ मंगल बाद नमाज़ इशा 2023 का ये दरस कुरान इंशाअल्लाह तफसीर सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 60 तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला से आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अमल वाली बातों पर रब्बे करीम अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पीछे बयान हुआ था शैतान के मकर व फ़रेब का, शैतान के चैलेंज का। अब अल्लाह ताला ने बता दिया था, कल के दरस में मैंने बयान किया था कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा गलबा नहीं हो सकेगा। वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, ए मेरे रब, बेशक ए मेरे महबूब, काफ़ी है तेरा रब अपने बंदों की कारसाजी के लिए। अब उन बंदों का बताया जा रहा है जो इन पर शैतान का वार चलेगा, जो शैतान के चेले हैं। तो ये भी तौहीद का ही बयान है, दलाइल है तौहीद के, कुफ्र और शिरक का रद्द है, पर अंदाज बड़ा खूबसूरत है। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का, रब्बुकुमुल्लज़ी, तुम्हारा रब वो है, युज़्जी, जो चलाता है। ये युज़्जी आहिस्ता आहिस्ता चलने को कहते हैं। लकुमुल फुल्का, तुम्हारे लिए कश्तियाँ, फिल बहरी, समुंदर में, लितबतगू मिन फदलिही, ताकि तुम तलाश करो बहरी सफ़र के ज़रिए उसका फ़ज़ल यानी रिज़्क़। अब आप कहेंगे जी किश्तियाँ तो इंजन से चलती हैं, किश्तियाँ तो साइंस से चलती हैं, टेक्नोलॉजी से चलती हैं और पेट्रोल से चलती हैं, ईंधन से। अल्लाह फरमा रहा है ये तो ऊपर की बात है, अंदर बताओ ना कि कौन चला रहा है। पानी किसका है, दरिया किसका है, समुंदर किसका है, उसको किसने रोका हुआ है? साफ ज़ाहिर है कि वो तुम्हारा अल्लाह है। अच्छा जी, अब आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बड़े कारोबार हैं बहरी बर्रो बहर में, कश्तियों के ज़रिए आपको पता है पूरी दुनिया में सामान आ रहा है जा रहा है। बाज़ कश्तियाँ तो एक एक पिंडा के बराबर हो चुकी ने, एडे एडे वड्डे जनाब वो बहरी जहाज़ हो चुके हैं। इन्नहु कान बिकुम रहीमा, बेशक तुम्हारा रब हमेशा रहम फरमाने वाला है। व इज़ा, हुण ज़रा गौर ना समझा जी, व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरी, और जब पहुँचती है तुम्हें तकलीफ़, फिल बहरी, समुंदर में, मसलन तूफ़ान आ गया, कश्ती डवाडोल हो गई, तो दल्ला मन तदऊन इल्ला इयाहू, तो वो सारे गुम हो जाते हैं माबूद जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। यानी जब कश्ती तूफ़ान में फंस जाती है तो काफिर और मुशरिक भी उस वक्त सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह कहता है वो तुम्हारे गुम हो गए, अब बुलाओ ना उनको, लात को, मनात को, उज़्ज़ा को, हुबल को। पर मुशरिक कहता नहीं जी वो खोबे दे बड़े पैड़े ने, वह थोड़ा थोड़ा काम तो कट देंदे ने, पर जे काम खुब जाए तो फिर वो काम आउंदे नहीं। तो फरमाया जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है समुंदर में, तो दल्ला मन तदऊन इल्ला इयाहू, तो गुम हो जाते हैं वो माबूद जिनको तुम पुकारा करते हो अल्लाह के सिवा। फलम्मा नज्जाकुम, जब वो खैर से आफियत से, इलल बर्री, पस जब वो खैर व आफियत से तुम्हें साहिल पर पहुंचा देता है, किनारे पर पहुंचा देता है, कश्ती किनारे लग गई, आरत तुम, तो फिर तुम मुंह फेर लेते हो, नहीं समझे हो, फिर उसी कुफर पर आ जाते हो। फंसे बंदा, देखे ना आप ज़मीन पे चलते इतना ख़तरा महसूस नहीं करते, पर पानी में अगर जहाज़ जा रहा हो तो दिल डरता है या नहीं डरता? तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें किनारे पे लगाता हूँ, और जब तुम साहिल पे पहुँच जाते हो तो रूह गिरदानी करने लगते हो। वकानल इंसानु कफूरा, इंसान वाकई बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा ही नाशुक्र गुजार है। फंस जाए थे अल्लाह अल्लाह, अब जलजला आए तो क्या पढ़ते हैं?
بولو نا ہاں ایک باری پڑھتے چھڑو کیوں ہے زلزلہ آئے تو یہ لا الہ الا اللہ ہن کہو نا جی سائنس بچا، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ جی سائنس سے آتا ہے تو سائنس سے روکو نا، وہ جی ہماری میڈیکل کچھ اور بتاتی ہے، تو میں نے کہا میڈیکل کو کہو روکے، روکتا کیوں نہیں؟ میڈیکل یہ بتا سکتی ہے کہ اتنے دنوں بعد آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، تو روکو نا، روکتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کہتا ہے بھیجنے والا بھی میں ہوں، روکنے والا بھی میں ہوں، تمہاری ٹیکنالوجی وہاں کہاں۔ اچھا ہوں جدو زلزلہ آئے تو پھر تو پڑھتے نے لا الہ الا اللہ، تو جدو رک جائے پھر وہی ٹی وی تے بہ کے وہ آپس میں پلیٹیں ٹکرا گئی تھی، وہ نیچے سے یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی چنگا لگے رہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اللہ کہتا ہے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے، تمہیں زمین میں گاڑ دے تمہارے ساتھ خشکی کے کناروں کو، یعنی جب تم خشکی کے کنارے پر پہنچ گئے ہو تو پھر کفر کر رہے ہو، پھر شرک کر رہے ہو، پھر میری نافرمانی کر رہے ہو۔ کشتی پھنس گئی تو لا الہ الا اللہ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، جب نکل گئی تو پھر گانے چل رہے ہیں، پھر فلمیں چل رہی ہیں۔ ادھر کشمیر والے ظلم کرتے ہیں اور ادھر 3-4 کنجر ٹیلی ویژن پہ آ جاتے ہیں میراسی ڈوم، وہ آگے کہتے ہیں گانا گا رہے ہوتے جا نکل جا کافر میری جنت سے نکل جا، یعنی تمہارے گانوں سے آزادی ملنی ہے۔ ظالموں وہ ظلم کر رہے ہیں اور تم گیت گا رہے ہو، تم ڈانس کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے افامنتم ان یخسف بکم الجانب البر، یہ تم مجھ سے بے خوف کیوں ہو گئے ہو کہ میں خشکی کے کنارے کو نہیں دھنسا سکتا؟ اگر میں زمین کے پانی کے اندر تمہیں طوفان میں مبتلا کر سکتا ہوں تو خشکی کے کناروں کو بھی زمین میں گاڑ سکتا ہوں۔ 2005 کے زلزلے میں ہمارے پاکستان کے کتنے علاقے زمین بوس ہو گئے، کتنے گاؤں زمین بوس ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے میں جو پانی کے اندر کر سکتا ہوں، بولو بھائی وہ زمین سمندر کے کنارے پر بھی کر سکتا ہوں۔ او یرسل علیکم حاسبا، یا پھر بھیج دے تم پر، وہ اللہ بھیج دے تم پر اولے برسانے والا بادل۔ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ پانی سے نکل گیا تو بچ گئے، اللہ کہتا ہے میں کنارے پر بھی تمہیں غرق کر سکتا ہوں باہر، اور پھر تم پر اوپر سے اولے بھی برسانے والا بادل بھیج سکتا ہوں۔ آگے ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اس وقت تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی مددگار، کوئی وکیل، کوئی کفیل تمہارا اس وقت میرے مقابلے میں کام آ سکتا۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے سمندر میں تارۃ اخری، دوسری مرتبہ پھر؟ اگر ایک سفر سے بچ کے بدماشیاں کر رہے ہو تو دوسری دفعہ نہیں جا سکتے ہو، تو جو دوسری دفعہ جاؤ گے فیرسل علیکم قاصفا من الریح، تو اور بھیجے تم پر سخت آندھی جو قاصفا من الریح، قاصفا اس ہوا کو کہتے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چھتوں کو اکھاڑ کے لے جائے، درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ کے لے جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے بے خوف کیوں ہو گئے ہو کہ تم دوسری مرتبہ سمندر میں جاؤ، میں ایسی ہوا بھیجوں جو تمہارے جہازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، یا پھر تمہیں غرق کر دے اللہ تمہارے کفر کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے اس ڈوبنے پر کوئی انتقام لینے والا۔ اللہ کہتا ہے میں ملک غرق کر دوں، گاؤں غرق کر دوں، صوبہ غرق کر دوں، مجھ سے کوئی بھی پوچھ گچھ کرنے والا، بولو بھائی مجھ سے کوئی تمہارے بدلے لینے والا اور کوئی تمہارا پیچھا کر کے مجھ سے ٹکر لینے والا نہیں ہے، میں ہوں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی ہے آدم کی اولاد کو، بڑی عزت بخشی ہے جی، توجہ کرنا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سوار کیا تمہیں مختلف سواریوں پر، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ خشکی میں بھی تم سواریاں کرتے ہو اور سمندر میں بھی تم، تو اس کو سائنس کی کامیابی مت سمجھو، یہ میں تمہیں عزت عطا فرما رہا ہوں۔
اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی فضیلتیں بخشی ہیں، چند ذرا گنتے جائیے گا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کے توسط سے بڑی دنیا کو یہ چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ نمبر 1، آدم کی اولاد کو تکریم اور مکرم والا، عزت والا بنایا کہ کائنات میں صرف انسان کو رب تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، باقی سب کو کن فیکون، پر جب انسان کی باری آئی اللہ نے فرمایا خلقت بیدیہ، تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ایک عزت ہے جی۔ نمبر 2، نبوت سے ابتدا فرمائی، یعنی پہلا انسان جو تھا نا ساڈا ابا، اس کو اللہ نے ہمارا باپ بھی بنایا اور نبی اور رسول بھی بنایا، یعنی کہہ سکتے ہیں نا کہ اسی نبی دی اولاد ہاں، بابا جو ساڈا نبی سی نا۔ نمبر 3، انسانوں میں سے اپنے خاص قوت والے، اختیار والے بندے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنائے۔ کوئی رسول فرشتوں سے آیا، جنوں سے آیا نہیں۔ نمبر 4، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمایا۔ نمبر 5، پھر کسی کو صفیح اللہ، کسی کو نجیح اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو کلیم اللہ اور کسی کو روح اللہ اور بنایا۔ اور نمبر 6، کسی کو اللہ نے غوث قطب ابدال بنا دیا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور صحائف یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ سب اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 8، حج، زکوٰۃ، زہد، عبادت، صوم و صلاۃ، جہاد کی عبادتیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اچھا جی، نمبر 9، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، روحانیت اور ایمانیت کے خزانے یہ اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 10، تقوی، طہارت، پاکیزگی، صدقہ، خیرات، اعمال صالحہ اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 11، عشق و محبت، مراقبہ، مشاہدہ کی لذتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اور نمبر 13، پل صراط، حشر، جنت اور اپنا دیدار بھی اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ چلو نمبر 14، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا اعزاز اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ نمبر 15، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا انعام بھی اللہ نے بنی آدم انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور نمبر 16، دنیا میں سعادت کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم یہ انسانوں کو دیا ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ سب انسانوں میں سے آئے ہیں۔ نمبر 17، آخرت میں عزتوں کا تاج، عظمتوں کا تاج اللہ انسانوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ انسان کی تقریباً 17 فضیلتیں میں نے بیان کر دی ہیں، 12 اور سن لیجئے۔ نمبر 1، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی آدم میں بھیجا ہے۔ نمبر 2، ابو البشر حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 3، معاش اور آخرت یعنی دینی اور دنیا اور آخرت کے تمام تدابیر حاصل کرنے کے علوم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 4، چہرہ اور اس کا حسن عطا فرمایا ہے۔ نمبر 5، مردوں کو داڑھی عطا فرمائی ہے اور عورتوں کو اللہ نے یہ سر کے بالوں سے زینت عطا فرمائی ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 ہو گئے یار، ایک کھا گئے ہو۔ نمبر 6، اپنے سر سے اپنے سے غیر پر مسلط ہونے، سلطنت اور حکومت کرنے کا طریقہ یعنی بادشاہ اور وزیر بننے کا سلیقہ اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ آگے نمبر 7، عقل کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 8، اللہ نے جسم کی بناوٹ سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ نمبر 9، کھانے کی لذت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 10، ہاتھ سے کھانے کی قوت عطا کی ہے۔
اور نمبر 11 بات چیت کر کے اپنا مقصد بیان کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ نمبر 12 نبوت اور کلام الہی کے ذریعے ہر طرح کا علم اور ہدایت اللہ نے بنی آدم کو عطا فرمائی ہے۔ بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کو عزت بخشی ہے۔ بولو جی، ہم نے آدم کو عزت بخشی ہے۔ اے تسی ہاتھی لے لو، چھری چلنی ہے ہاتھ نال، بولو تواڈے اشارے نال انجن چلدی ہے ہاتھ نال، چاقو چلے گا ہاتھ سے، خنجر چلے گا ہاتھ سے، قلم چلے گا ہاتھ سے، تلوار چلے گی ہاتھ سے، نیزہ چلے گا ہاتھ سے، کسی کو تھپڑ لگے گا ہاتھ سے، اور ہتھوڑا چلے گا ہاتھ سے۔ آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے تو بھی ہاتھ سے، کوئی رکھنی ہے تو بھی ہاتھ سے، سلام لینا ہے تو بھی ہاتھ سے، لینا ہے تو بھی ہاتھ سے، دینا ہے تو بھی ہاتھ سے۔ اسی طرح آپ قدم دیکھ لیں، قدم اونٹ کے پاس بھی ہیں پر انسان کے قدم سب سے اعلیٰ ہیں۔ آنکھ اس بھینس کے پاس ہم سے بڑی ہے پر ہمارے جتنے کمالات اس میں ہماری، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آنکھ دی ہے کتاب اللہ کا دیدار کرو، میں نے تمہیں آنکھ دی ہے بیت اللہ کا دیدار کرو، میں نے تمہیں آنکھ دی ہے تو روضہ رسول اللہ کا دیدار کرو، میں نے تمہیں آنکھ عطا کی ہے کہ تم کلام اللہ کا دیدار کرو، ولی اللہ کا دیدار کرو، اپنے ابا کی زیارت کرو، اپنی اماں کی زیارت کرو۔ آنکھ کے کمالات ہیں، پھر دل کی دھڑکنے ہیں، پھر مجھ نو بھوک لگی ہوئے تو دس سکتی ہے، بولو یہ دسدا ہے، اور وہ بیچاری ایک ٹائم کھا کے تینوں 10 کلو دودھ دیندی ہے، یہ ماشاءاللہ 3 ٹائم کھا کے ایک قطرہ بھی دیندا، الٹا بول ہی کردا ہے، جگہ گندی کرے گا بیچارہ بدبو والی، مگر پھر بھی اللہ کہتا ہے میں نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ سائیکل اللہ کہتا ہے سواریاں فی البر والبحر، یہ موٹر سائیکل کون چلاندا ہے، کھوتا یا انسان؟ 2 پہیاں والا، پھر بھی ایک پیر کو چکدا ہے ٹائر، کہندا میرا 2 تے بھی گزارا، سائیکل چلا لو، کہتا نہیں میں ایک اٹھا کے چلانا ہے۔ لکی رانی سرکس بچپن میں دیکھی، وہ رسے پہ بھی سائیکل چلا رہے تھے، کمال ہے بھائی، ٹکانا ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، گھوڑا دیکھے کتنا دوڑتا ہے مگر اس کو ٹی وی کی ضرورت، ٹی وی یہ چاہیے، پھر ٹی وی کے پاس نہیں، انٹرنیٹ۔ کدے باندر نو بھی ویکھیا جے فیس بک تے؟ نہیں، یہ ساڈا پتر پوے گا، باندر دا پتر پیندا، وہ کہندا ساڈا کھانا پینا کافی ہے، کھا لیا پی لیا 4 چھالاں مار لیاں، سول ہے، مگر اے انسان ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں تمہیں دینے والا میں ہوں، اور سب سے بڑی عزت ہے کہ میں نے تمہیں پیغمبر اسلام کا امتی بنایا ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، بولو رزق دیا انہیں۔ یہ ایڈا ہلکا ہویا پہ ہے کہ انہوں آکھیا بکرا کھاؤ، نال کپورے بھی کھا رہے ہیں، اور جس کو فتویٰ دو آگے سے کسائی بھی مفتی ہے۔ میں نے 2-3 کسائیوں سے کہا کہ بھائی یہ حرام ہے، بولو حلال ہے؟ او جی مولوی صاحب یہ بھی حرام ہے، وہ تو بھابی کہندے نے، میں کہ انہوں نے کھواؤ نا، انہوں نے سپیشل تڑ کے کھواؤ، ساڈے لیے حرام ہے۔ جس توے پر یہ بنتے ہیں اس پر قیمہ بھی حرام ہے، اس پر حلال چیز بھی بولو، کیونکہ وہ ناپاک ہو چکا ہے توا۔ اور کیا کریں بھائی، قوم لگی ہے، اللہ کہتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا ہے ان چیزوں پر نمایاں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب آخری نقطہ سمجھیں کہ آیا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے یا نہیں ہے؟ اور تو چپ کر رہے، کیوں بھائی؟ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے۔ ایڈی چھاڑ نہ مارو ایڈی چھیتی، فرشتے ایڈے ماڑے نہیں ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے نہیں، انہوں نے بچے ساڑھے نالوں زیادہ نے، طاقت کی وجہ سے نہیں، ان کی طاقت ہم سے، بھینس کی طاقت کا پتہ ہے نہیں تو انہیں پیر دے تھلے پیر رکھ کے ویکھ لو کی بنتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ طاقت میں وہ ہم سے، بندے دا پتر بن کے بیٹھ، طاقت میں وہ ہم سے زیادہ ہے، بوجھ اٹھانے ان وجہ سے فضیلت نہیں ہے، فضیلت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر جائیں۔
حضور کے غلام بن جائیں، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کو تو پیچھے کر دیا ہے۔ اب ماشاءاللہ مقابلہ کس میں ہے؟ بڑی کوٹھی، بڑی گڈی، قیمتی گھڑی، قیمتی کپڑے، تو یہ کافروں کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ ہمارا اعزاز یہ ہے کہ جب مرنے لگے تو کلمہ طیبہ خود بخود زبان پہ جاری ہو جائے، قبر میں اترے تو سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، جب محشر والے دن اٹھیں تو سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے، جب ہمارے گناہ آگے آئے تو اللہ تعالی ہمیں سرکار کی شفاعت عطا فرما دے۔ یہ ہمارا عزت ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے اور اللہ پردے ہٹا کے اپنا دیدار عطا فرما دے۔ جو فرشتے ہیں 313، وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، ان سے انبیاء 313 سب سے اعلیٰ ہیں۔ آگے پھر فرشتے 4 اور ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور مالک الموت۔ تو ان چاروں کے علاوہ سے انسان افضل ہو سکتا ہے، پر ان چاروں سے افضل ہونا یہ ذرا ثابت نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، مگر بہرحال انسان اس لحاظ سے افضل ہے۔ دیکھیں جو جن ہے نا، ان میں کیا کہتے ہیں، کھاتے پیتے تو ہیں مگر نورانیت کم ہے، اور جو نوری فرشتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہی نہیں، ان میں خواہش ہے۔ تو انسان کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں خواہش بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، مگر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ جب یہ جذبے میں آگے بڑھتا ہے تو فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، اور جب یہ گرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ گرنے میں جانوروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بہرحال انسان اپنی ساخت ظاہری سے، جسامت ظاہریہ سے اعلیٰ نہیں بنتا، وہ روحانی قوت، وہ عقل، وہ علم، وہ تدبر، وہ تدبیر، وہ غور و فکر، وہ جس سے یہ اتنی منازل اللہ کی رضا کی طے کرتا ہے کہ فرشتے بھی اس پر رش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا اعلیٰ ہونا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ جو انسانوں کی صفات بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔